लिंक पब्लिक करने से पहले चंद बातें आप हजरात के सामने, बल्कि एक ही बात आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। और ये मामला दरअसल है बड़ा संगीन, और वो इस एतबार से संगीन है कि इस वक़्त इंडिया में एक खबर को लेकर तमाम ही बड़े-बड़े चैनल मुसलमानों के खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए हुए हैं। और चूँकि बहरहाल अब एनडीटीवी भी मुखालिफ कैंप में जा चुका है, यानी राइट विंग कैंप में जा चुका है, तो इत्तेफ़ाक नहीं बल्कि हैरत है कि एनडीटीवी से भी इस तरह की खबरें नशर हो रही हैं। और ये खबर दरअसल एक ऐसी कब्र से मुताल्लिक़ है, ये खबर एक ऐसी कब्र से मुताल्लिक़ है कि जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मशहूर हुई, वायरल की गई, और ये कहा गया कि ये एक औरत की कब्र है और पाकिस्तान में लोग औरतों की कब्रों में लोहे के दरवाजे लगा रहे हैं, ताले लगा रहे हैं, ताकि इनकी कब्रों को खोदकर कोई इन खवातीन का रेप ना कर दे। अब ये मिर्च मसाला कहाँ से मिला? इंशाअल्लाह आपके सामने ये बात आएगी। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत मशहूर फैक्ट चेकर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने उनकी ट्वीट्स देखी होंगी चंद घंटों में। तो मैं इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन और व्यूअर्स के सामने भी उनकी वो ट्वीट्स पढ़कर सुनाना चाहूँगा, ताकि बिल्कुल हकीकत वाज़ेह हो जाए कि मसला क्या है, और उसके बाद इंशाअल्लाह उस पर तबसरा भी करेंगे। तो ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। जी, तो ये आप स्क्रीन पर मोहम्मद ज़ुबैर की वॉल है, ट्विटर वॉल, उस पर आप देख सकते हैं। वो ये लिखते हैं कि न्यूज़ एजेंसीज एंड न्यूज़ पोर्टल्स हैव रिपोर्टेड दैट पाकिस्तानी पेरेंट्स आर लॉकिंग ग्रेव्स ऑफ देयर डॉटर्स टू अवॉइड रेप। मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों और न्यूज़ पोर्टल्स ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान में वालिदैन अपनी लड़कियों की कब्रों को लॉक कर रहे हैं, ताकि उनके रेप से बचा जा सके, रेपिस्ट को रोका जा सके। तो कहते हैं these articles are based on a tweet by an ex-Muslim atheist हारिस सुल्तान। ये सारे के सारे आर्टिकल्स दरअसल एक ट्वीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये ट्वीट सबसे पहले पाकिस्तानी एथियस्ट हारिस सुल्तान ने की है, एन ऑथर ऑफ अ बुक द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम। आगे, और ये आप तस्वीर देख चुके होंगे, कई दिन से वायरल हो रही है। उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर लिखते हैं कि on being informed about the image of this grave being circulated with the claim that it is from Pakistan, Mukhtar Sahab refuted it and added that the grill was constructed also with a view of preventing people from stamping on the grave since it was right in front of the entrance. जब से ये इमेज सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई है और दीगर मीडिया इदारों में, तो और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की है, मुख्तार साहब ने इसका रिफ्यूट किया है, और ये कहा है कि ये जो जाल लगाया गया कब्र के ऊपर, ये इसलिए लगाया गया ताकि लोग कब्र के ऊपर पैर ना रखें, क्योंकि ये एंट्रेंस के, किसी इमारत के, मस्जिद के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने या बिल्कुल करीब थी। Alt News also spoke to a local resident whose house is near the mosque. Alt News ने लोकल एक शहरी से, बाशिंदे से बात की है कि जिनका मकान उसी मस्जिद के करीब है कि जिसके कब्रिस्तान में ये कब्र मौजूद है। He informed us that the grave belonged to an aged woman who had passed away in her 70s. ये कब्र एक उम्र रसीदा खातून की है कि जो 70 साल की उम्र में जिनका इंतकाल हुआ। Her son constructed the grill over the grave about 40 days after she had been buried. उनके बेटे ने ये ग्रिल उस वक्त लगाया, ये जाल कब्र के ऊपर उस वक्त लगाया जबकि वालदा के इंतकाल को 40 दिन हो चुके थे। तो मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक ये जो फेक न्यूज़ है, इसका जो सोर्स है वो हारिस सुल्तान है। अच्छा, और वो मीडिया चैनल्स के जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, एएनआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, द प्रिंट, इंडिया टीवी, जी न्यूज़ तो ऑफ कोर्स होना था, एबीपी भी होना था, और ये सारे के सारे टाइम्स नाउ, मेरा न्यू नाउ, ये सारे के सारे वो समझ लें कि गधे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि न्यूज़ कहाँ से उठानी है और कैसे, लेकिन एक चूंकि एजेंडा है
اور اس ایجنڈے کے پیسے ملتے ہیں, باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایڈز اسی بنیاد پر ملتے ہیں کہ آپ اسلام مخالف خبریں کتنی چلائیں گے. اب اس کا تعلق کہاں سے ہے کہاں سے نہیں, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور دجالوں کا دجل اور جھوٹوں کا جھوٹ بہت جلدی سامنے آ جاتا ہے. اب اس معاملے میں حارث سلطان کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں بہرحال ضروری ہے کہ حارث سلطان کی بات بھی آ جائے, اور انصاف کا تقاضا یہی ہے. ہم ان سے نظریاتی طور پر بالکل اختلاف رکھتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نظریاتی طور پر ان سے مختلف ہوں تو ان کی یعنی کوئی ہم پارشیلٹی کریں, یہ غلط ہوگا. تو میں ان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حارث سلطان نے اپولوجائز کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, تھینک یو زبیر فار گیٹنگ ٹو دا باٹم آف دس. وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں محمد زبیر کا کہ اس خبر کی تہ تک جانے کے لیے آپ کا شکریہ. While this is not an excuse and I must apologize for the source of my initial information which was from Sanam Baloch fans. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر میں نے نہیں بلکہ سنم بلوچ فینس اس اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ خبر اٹھائی ہے. اور آگے جو ٹھیک ہے حارث سلطان نے اپولوجائز کر دیا, مطلب میں اگر صرف اپولوجائز ہوتا تو میں اس چیز کو زیادہ اہمیت نہ دیتا. اصل بات وہ ہے کہ جو وہ اگلے فقرے میں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ the reason why it was believable is that necrophilia has become a serious issue in Pakistan. اس خبر کے اوپر اس لیے اعتماد کر لیا گیا چونکہ نیکروفیلیا پاکستان میں ایک سیریس ایشو بن گیا ہے. نیکروفیلیا کیا ہے؟ یعنی کسی لڑکی کی مثلا وفات ہوئی, اس کا انتقال ہوا تو قبر میں اس کی لاش کے ساتھ ریپ کرنا یہ ایک سیریس ایشو بن چکا ہے. It's a disturbing reality and I believe that people may start placing padlocks on the graves of their female loved ones. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے پاکستان میں ایسا ہوگا. سنم بلوچ کوئی ایکٹریس ہے اور قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق خبر تمہیں دے تو اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایک دم ویسے ہی نہ پھیلایا کرو. تو ظاہر ہے کہ جو ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز ہیں کہ جو اپنا ٹیلنٹ نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ اپنا جسم بھی پردے کے اوپر فروخت کرتے ہیں, ان سے بڑھ کر فاسق اور کون ہوگا؟ کسی اسلامی نام کے اوپر مت جائیے گا. تو جہاں تک میں نے اس کے بارے میں, اس خاتون کے بارے میں تحقیق کی ہے, یہ کوئی ایکٹریس ہے, اللہ عالم. اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکروفیلیا ہے یہ پاکستان میں ایک اہم ایشو بن گیا ہے. یعنی کسی مردہ کے ساتھ ریپ کرنا, کسی مردہ خاتون کی لاش کے ساتھ ریپ کرنا. واقعی اگر ایسا ہے تو یہ ایک سیریس ایشو ہے, لیکن یہ سیریس ایشو ہمارے لیے ہے چونکہ یہ اسلامی اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے, اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ حدود میں یعنی قرآن میں اور سنت میں جہاں حدود کا ذکر ہے وہاں پر اس پرٹیکولر جرم کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے, لیکن اسلامی شریعت حدود اور تعزیرات دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تو جب تعزیرات کی بات آتی ہے تو ایسی سزا کہ جس سے سب لوگ, اس طرح کے تمام مجرم یہ یاد رکھیں کہ یہ ریڈ لائن ہے, ایسی سزا دیا جانا ضروری ہے. اور یہ بھی اسلامی شریعت کے تحت ہی آئے گا اگر تعزیر کی کو بنیاد بنا کر ایسی سزا نافذ کی جاتی ہے. وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کہ جو اس طرح کی حرکت میں ملوث ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, اور اگر سزائے موت بھی ہو تو اس میں بھی پھر تاخیر نہیں کی جانی چاہیے, لیکن یہ اسٹیٹ کرے گا, افراد نہیں کریں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو غیر اخلاقی حرکت ہے یا ڈسٹربنگ چیز ہے یہ دراصل ہماری اخلاقیات اور مورالٹی کے مطابق ہے. لیکن نیکروفیلیا لبرل ویلیوز کے اعتبار سے, یعنی کسی مری ہوئی لاش کے ساتھ زنا کرنا لبرل ویلیوز کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے, چونکہ لبرلزم کی بنیاد یہ ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے وہ اچھی ہے, جس چیز میں فائدہ ہے وہ اچھا ہے, اور جس چیز میں نقصان ہے وہ برا ہے. اب کسی لاش کے ساتھ ایک آدمی نے اگر زنا کیا تو لاش ہے, اس کی تو اس میں تو جان نہیں ہے. تو جس خاتون کی لاش کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس کی مرضی کا کوئی عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں, اس کی رضامندی اور عدم رضامندی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ اس کے چاہنے نہ چاہنے کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی مردہ جانور کے ساتھ یہ کرنا, یہ حرکت کرنا, یا کسی سمجھ لیں کہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ یہ حرکت کرنا, اس میں اور ایک آبجیکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو ایک انسان کے جس کو پلیجر مل رہا ہے
اور لبرلزم کی بنیاد سبجیکٹو پلیجر ہے کہ مجھے جو چیز پسند آ رہی ہے وہ چیز اخلاقی ہے اور جو چیز مجھے پسند نہیں آ رہی ہے میں اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں. اگر یہ بنیاد ہے لبرلزم کی تو پھر ایک آدمی اگر رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں جا کر کسی عورت کی لاش کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو لبرل ویلیوز کے اعتبار سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہے, اس میں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ تو اسی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اسلامی ضوابط اور اسلامی اصول کے اسلامی اخلاقیات بلکہ انسانی اخلاقیات کے مطابق یہ چیز غلط ہے تو بالکل آپ کی تائید کی جائے گی. لیکن چونکہ عام طور سے ملحدین لبرل ویلیوز کے اوپر ہی اپنی مورالٹی کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر ان کے حساب سے تو یہ چیز بالکل صحیح ہونی چاہیے, اس میں پریشانی و فکر کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں جو نیوز پورٹلز ہیں, نیوز ایجنسیز ہیں, انہوں نے یہ خبر کیوں چلائی پاکستان کی بنا کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بنائی تاکہ ایک سپریمیسی کا میسج دیا جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں لاش کو جلایا جاتا ہے, جب ایک لاش کو جلا دیا گیا تو اب اس طرح کے جرائم کی کوئی کا امکان ختم ہو گیا. آپ کے یہاں قبروں میں دفنایا جاتا ہے اور اوپر سے مسلمان, یعنی ان کا یہ الزام ہے, وہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اور ان کے مردوں کے اندر یہ کچھ زیادہ ہی برانگیختگی رہتی ہے اور کچھ زیادہ ہی اپنے جذبات ان کے آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں کہ وہ قبروں میں جا کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ میسج دینے کے لیے دراصل یہ نیوز چلائی گئی پورے انڈیا میں, بڑی بڑی نیوز ایجنسیز نے اس کو چلایا, لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا. اور میں تمام لوگوں کی طرف سے, انصاف پسند لوگوں کی طرف سے, اس کا تعلق صرف مسلمان نہیں ہے, انصاف پسند لوگوں کی طرف سے میں محمد زبیر کو اس کا کریڈٹ دوں گا اور ان کو شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس نیوز کی تہ تک پہنچے اور بڑے بڑے نیوز ایجنسیز سے وہ لوہا لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بنگلور میں FIR بھی ہوئی اور کسی طریقے سے وہ اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس ملک میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں جب پریس کو یا اسی طریقے سے حکومتی ایجنڈے یا حکومتی ایجنسیوں یا حکومت کے قریب جو تنظیمیں ہیں ان کے پھیلائے ہوئے ایجنڈے کو اگر کوئی آدمی ایکسپوز کرتا ہے تو پھر انڈیا میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. ہاں آپ اگر حکومت کے ہم نواہیں پھر چاہے جتنا جھوٹ پھیلائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جس کا کیا جانا بہت ضروری تھا آج کی اسٹریم میں, اور انشاءاللہ اب میں کچھ میرے احباب اس وقت بیک اسٹیج ہیں, میں ان کو بھی لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کروں گا. حبیب ندوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسٹینس آف اسلام صاحب, اور ہمارے عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا حال چال ہیں آپ حضرات کے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. حضرت جو نقطہ آپ نے رکھا نا اس پر میں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی, اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت وہ نقطہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن کی یا اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا جی, اس اٹیمپٹ سے پہلے کسی بھی معاشرے کے اندر وہ آپ نے کسی چیز کو قابل یقین بنانا ہو تو آپ نے معاشرے میں جو میجورٹی طور پر ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے یا ایک جو برین ان کا جس طریقے سے فیصلہ کرنے میں آسانی کر وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا لے کے آئیں گے. مثال کے طور پہ عمران خان کو پہلے سے یہ خبر ایجنسیز کے تھرو مل گئی تھی کہ جناب اس کو شوٹ کیا جائے گا اور بعد میں یہ کہا جائے گا سلمان تصیر ٹائپ کیس کہ اس نے چونکہ مذہب کی بے حرمتی کی اور لہذا میں جوش میں آ گیا اور میں نے اس کو شوٹ کر دیا. یہ چیز رکھی گئی تھی. اب یہ میں پوائنٹ کیوں رکھ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کو کے ساتھ بے حرمتی کے جو واقعات ہیں یہ بیسیکلی وہ پاپولر نریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر سوالو کروانے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جو مردہ مرتا ہے فوراً اس کے آرگنز وغیرہ یا اس کے یہ جو پارٹس ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ سمگلنگ کی جاتی ہے. اس طرح کے کئی کیسز اقرار الحسن جو پروگرام کرتا ہے سر عام ARY نیوز کے اوپر, اس نے سٹنگ آپریشنز کیے ہیں اور بڑے بڑے ڈیپ اس نے آپریشنز کر کے یہ چیز بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں جو قبریں کھودنے والے وہ انوالو ہوتے ہیں ایسے مافیاز کے ساتھ جو کروڑوں کا اربوں کا بزنس کرتے ہیں ان آرگنز کو بیچ کے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور یہ نیوز باہر آ جائے کہ کوئی مافیا کوئی ریکٹ ہے جو ان آرگنز کی اسمگلنگ کر رہا ہے انٹرنیشنلی, تو یہ چیز ان کے بزنس کے لیے ہانیکار انجیریس ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا نریٹو پیش کیا جائے جو اس کو پبلک سوالو کر جائے. مثلا کیا کہ ایک انڈیویجول تھا, اس نے ریپ کرنے کی کوشش کی, سنکی تھا, پکڑو اس کو سزا دو, اور وہ ریکٹ اور مافیا سائڈ پہ ہو گیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کیس بڑھ رہا ہے, یہ چما کہہ رہا تھا کیس بڑھ رہے ہیں, اگر یہ تھوڑا سا اسلام کی نفرت سے نکل کر یا کسی معاشرے کو سطحی طور پر پڑھنے کے بجائے ڈیپ ڈائیو کرتا تو اس کو پتا چلتا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ معاملات چل رہے ہیں اور ان کیسز کو چھپانے کے لیے کسی انڈیویجول کو سامنے کر بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. یہ پلان ہے.
اہم پوائنٹ جزاک اللہ، یہ نقطہ میری نظر میں نہیں تھی، آپ نے بڑا اہم اضافہ کیا. جی مولانا حبیب ندوی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حضرت، ماشاء اللہ باتیں تو تقریباً آ ہی گئی میرے خیال سے. آپ اگر میں لنک پبلک کر دیں، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا صاحب کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی ہے تو واقعتاً یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بالکل بھی تعلیم نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ تو اسلام کی نظر میں ایک جانوروں والا عمل ہے حضرت. لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے اور جو خبر ایجنسیز ہیں، کہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ جس سے کہ اسلام اور مسلمان بدنام ہو اس کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، قاعدے سے اچھالتے ہو اور اس کا پورا حق ادا کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو جائیں. اب اس کی تہ تک نہیں جائیں گے کہ کیا سچائی ہے، افواہ ہے، کہاں سے بات آئی ہے، نہیں آئی ہے، بس یہ لوگ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنا ہے. تو بس قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے حضرت کے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر جب یہ لوگ اتنے نفرت میں آ جاتے ہیں کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. بس حضرت مختصر سی بات تھی، آپ لنک پبلک کریں انشاءاللہ. آپ کالر سے پڑھیں. بارک اللہ فیکم. اور اسٹینس آف اسلام صاحب کہاں چلے گئے؟ میرے خیال سے چلیں خیر. اچھا حضرت، ایک سوال، چونکہ کوشچن آنسر سیشن، اچھا ٹھیک ہے، آپ صاحب آگے ہم کو لے لیں. جی 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 حافظ صاحب، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. میری طرف تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو تھا، اس لیے میں بیک اسٹیج گیا. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس تعلق سے جو بات ہوئی ہے ابھی؟ جی آپ نے تو ریئلٹی کو ایکسپلین کر دی ہے. میں ویسے ایک ایگزامپل پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ ایک نا ماؤنٹین ایریا ہے، اور وہاں پر ایک واقعہ اسی طرح کا ایک پیش آیا. ایک جو شخص تھا وہ بائک کے اوپر جا رہا تھا، تو رستے میں نہ جاتے ہوئے اچانک اس کو فون کال آ گئی، اور وہیں پر نا ایک رستہ چھوٹا سا اس کی ویلی کی طرف جاتا تھا. وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا کارنر کے اوپر، اور اس نے فون سنا، اور فون سن کے جو تھا نا پاکٹ کے اندر ڈال لیا. اب اس کے بالکل سامنے ایک موڑ تھا، اور وہاں پہ ٹرک جو تھا نا وہ پینچر ہوا تھا. اب اس نے فوری طور پہ اپنی بائک کو موو کیا اپنی ویلی کو. حضرت میوٹ دوسری سائڈ سے ایک منٹ. جی وہ ایکو آنا شروع ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں ذرا. ہاں جی ٹھیک ہو. جی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی ویلی کی طرف موو ہو گیا، تو معاملہ یہ ہوا، جو پیچھے اس کے عوام آ رہی تھی اس نے یہ سمجھا کہ آگے ٹرک کھڑا ہے اور راستہ بند ہے. اب کم از کم 30-40 بائک جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑی کہ شاید اس کو راستے کا پتہ ہے. اب وہ چلتا چلتا تھوڑی دور جا کے تقریباً 8-10 کلومیٹر جا کے وہ رک گیا، اس کا گھر آ گیا. اب پیچھے والے سارے اتر کے اس کا منہ دیکھنے لگے، یہ کیا ہو گیا. یہی معاملہ ان لوگوں کا، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا. وہ آپ کی اس پر ایک یاد آیا، کل پرسوں ایک ریل، وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو چلتی ہے نا، وہ سامنے آئی شاید فیس بک پہ یا یوٹیوب پر کہاں. تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، پبلک ایکسپیریمنٹ. تو ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کسی انڈیا کی ہے بائی دا وے. وہ کسی گارڈ سے، کسی گھر کے باہر ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھائی یہ جرمنی کدھر ہے، یہاں سے کیسے جرمنی جائیں گے. اب گارڈ کا آپ کانفیڈنس دیکھیں، وہ کہتا ہے سیدھے جا کر آپ رائٹ مڑے، وہاں سے لیفٹ لیں، وہیں نالا ہے اسی کے پاس ہے. تو اس نے جرمنی کا پتہ جو ہے وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بتایا. تو صورتحال یہی ہے کہ آپ یہاں پر یہ ساری جو ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں، وہ ایسی ہیں جیسا کہ وہ گارڈ، کہ ان کو پتا کچھ نہیں ہے لیکن ان کو بتانا سب کچھ ہے، اور اسی کو ان کو پیسے مل رہے ہیں. یعنی جس کانفیڈنس سے امام اسور نے یہ کہا تھا میں نے بی بی اے کیا ہوا ہے، یا میں اسلامک اسکالر ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی ہے بالکل. جی بالکل صحیح کہا. زبردست مثال دی آپ نے. اچھا جناب، تو میں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت